Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 479. December 6, year 2000, my wife in Milwaukee. Ji शरीयत हक करी जानिए तो तुरत तरीकत पाए हकीकत दिल माहे नक्शिए तो मारफत मिल जाए। मौलाना हाजिर इमाम के सल्लल्लाहु अलैहि मोमिनो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इस्लाम के इल्म में 4 दर्जे मजहब के इल्म के रखे गए: शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत। नमाज पढ़ना, रोजे रखना, दुआ पढ़ना, जमात करने आना, ये जो चीजें हैं ये शरीयत की चीजें हैं। शरीयत है ये प्राइमरी स्कूल है जिसके अंदर हमको छोटी उम्र के अंदर अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, अलीफ बे ते, हिंद से सिखाए जाते हैं 1 2 3। ये बुनियादी चीजें हैं कि जो हर बशर को सीखनी चाहिए। इसी तरह से शरीयत के अंदर जो कानून है वो शरीयत का कानून मानना चाहिए। जो सच पूछो तो शरा का नाम ही कानून है। शरा मीन्स लॉ। इसके अंदर जो आदमी पूरा हो गया तो उस आदमी के लिए जरूरी है कि वो आदमी तरीकत में जाए। प्राइमरी पूरी हो गई, अब वो सेकेंडरी स्कूल में जाता है। वहां उसको कुछ और चीज सिखाई जाती है कि जो पहले उसने नहीं सीखी। ये सीखना जरूरी है और जरूरी नहीं भी। मैं अगर अपने तरीके की बात करूं तो हमारा जो ये इस्माइली मजहब है ये तरीका है जिसको हम तरीकत कहते हैं। प्राइमरी स्कूल से ये ऊंचा है। प्राइमरी स्कूल के बाद जो चीजें सिखाई जाती हैं वो तरीकत की चीज होती हैं। और तरीकत का मतलब है वो तरीका, मेथड, रास्ता कि जिसके ऊपर चलने से हम हकीकत को पहुंच सकें। हमारी शरीयत के अंदर जैसे देखो हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, लेकिन हमारा जो मजहब है वो इस्माइली मजहब है। मजहब कहते हैं दीन पे चलने का तरीका। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू लर्न द fundamental principles of Ismaili faith. And I'm just telling to the Jamaat, to those people who are generally not in school age as like you people, it is very, very, very important, necessary that we must study the principles of the beginning of our faith. And that is number 1. Say your dua and learn it diligently, sincerely. Come to Jamaat Khana every day as much as you can. And it is also necessary that apart from your daily dua, you must also make certain tasbihs which are necessary in our tariqah. For instance, you people who are going to school and you are in teen age, you cannot read very thick books and very deep philosophical things that we have, but it is for you to improve your knowledge
to improve your religious feeling, to improve your spirituality, you must also have some time to say your tasbih. For instance, 40 times say salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. This is, I'm now addressing to my young children who are in teenage going to school, and you must also think that when you sit for your dua, when you sit for your tasbih, you must be physically, as much as you can, clean. Wash your hands, gargle, and then sit. It is also very much necessary that we must be cleaned physically as well as mentally. So I'm telling you people that apart from your 3 times dua, say a tasbih of Darood Sharif, we say salawat 40 times. Either you do in the morning or you do at the end of your daily life. Say, I suggest you, when you go to bed, sit in your bed before sleeping and lying down. Say your salawat 40 times and then make your sajdo prostration and pray, Mawla Bapa, please help me in my good life, in my education, in my iman. Mawla Bapa, bless my daddy, my mummy, my brothers, my sisters, my family. Mawla Bapa, please bless all the Jamaat of Milwaukee or anywhere you are staying. Then you say, Ya Ali, Mawla Bapa, bless Ismaili Jamaat of whole world. And then you go to sleep. This must be your daily practice. This is called Shariat. And when you grow up, as soon as you grow up, you will be learning more and more and more. And it is your duty to ask your parents, to ask the elders of the Jamaat, what is the meaning of Juro? What is the meaning of Gatpat Niyaz? What is the meaning of this or that? It is your duty to ask, and it is also the duty of the elders of your family and the Jamaat to give you answer. Mawla bless you all. Now I'm coming. तरीक़त जो है वो हकीकत पे पहुंचने के लिए एक रास्ता है. किस तरीके से, ये रास्ते से जाएं या हम ये रास्ते से जाएं, मगर हमारा स्टेशन जो है वहां हम यूं घूम के जाएं या सीधा जाएं, ये तरीक़त है. हमको इस तरीके के अंदर जो छोटी उम्र से हमको सिखाया जाता है कि तुम दुआ पढ़ो, जमात खाने हर रोज आओ, अपने बदन को क्लीन और साफ रखो और मौला को हमेशा सारा दिन याद करो. ये शरीयती बातें आ गई. अब तरीक़त क्या है दीनदारों? तरीक़त यह है कि मुझे हकीकत की समझ मिले. हकीकत क्या है? रियलिटी, ट्रूथ. हम हज़रत इमाम को खुदा का नूर मानते हैं. हम हज़रत इमाम को इमाम मानते हैं. हमारी जमात में ऐसे भी जो हैं कि हैं इस्माइली लेकिन हज़रत इमाम को कुछ नहीं मानते. हम ऐसे भी हैं कि हमारे अंदर वो लोग कि जो इमाम से प्यार करते हैं, वल्लाह बिल्लाह वो इमाम को खुदा भी मानते हैं. अब यह चीज समझाने के लिए मैं एक आपको हमारी डेली जिंदगी की मिसाल में से एक मिसाल देता हूं. कोई भी आदमी ले लो, वो पैदा हुआ है तो उसकी मां होनी चाहिए, बाप होना चाहिए. पॉसिबल है उसके भाई बहन हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसके कोई भाई बहन नहीं, अकेला है, लेकिन मां और बाप तो हैं, उसके बगैर हम पैदा नहीं हो सकते. तो अगर हमारे भाई बहन हैं, हमारे और भी कोई रिश्तेदार हैं, तो हमारी जो लाइफ है, हमारी जो रिलेशनशिप है, वो सबसे जुदी है. मैं मां का बेटा हूं, अपनी बहन का भाई हूं. अगर मैंने शादी की है तो मेरी बीवी जो है उसका मैं शौहर हूं. अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं अपने बच्चों का बाप हूं.
یعنی آدمی ایک ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا چاچا ہے. اگر آپ کی بہنیں ہیں تو ان کے بچوں کے آپ ماموں ہو گئے، اور آپ کے اگر بھائی ہیں تو ان کے بچوں کے آپ چاچا ہو گئے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ماموں کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ آپ کی بہن کے بچے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا دنیا میں ہمارا تعلق ہوتا ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، ریلیشن شپ ہوتی ہے، ایسا ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تقریباً 70 ایئرس کی بات کرتا ہوں، 36-37 کی. مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار بامبے آئے. وہ زمانے کے اندر مولانا سلطان محمد شاہ کی ماں زندہ تھی، اور ماں کو ملنے کے لیے مولا، یہ تو ایک بہانہ تھا، ماں کو ملنے کے لیے مولا ہر سال آتے تھے، ایک 2 مہینہ ٹھہرتے تھے. ارد گرد کے اسماعیلی ادھر آ کے امام کا دیدار کرتے تھے. افغانستان سے آتے تھے، بدخشان سے آتے تھے، رشیا سے آتے تھے، چائنا سے آتے تھے. یہاں بامبے میں آ کے ان کو دیدار ملے، ملاقاتیں ملیں. ہر روز مولا 20-25 مہمانیاں قبول کرے. اس زمانے کے اندر مہمانی کا طریقہ یہ تھا کہ مکھی کے پاس جا کے دفتر خانے میں اپنی مہمانی لکھاؤ تو وہ آپ کو چٹھی دے کہ کل یا پرسوں فلانے دن واڑی میں آپ کی مہمانی ہوگی، یا حسن آباد میں آپ کی مہمانی ہوگی. کبھی کبھی مولا درخانے کھڑک جماعت خانے میں مہمانیاں بھی لیتے تھے. تو چٹھی کے اوپر آپ کا ارینجمنٹ جماعت کے مکھی کمڑیا کر دے. ایک پاٹ ہے، کرسی پڑی ہے، اور آپ لوگ اس پاٹ کے سامنے مولا کی کرسی کے سامنے بیٹھ جاؤ. امام سلطان محمد شاہ داتار ہر ایک کی مہمانی میں سے اٹھ کے ادھر آوے، آ کے بیٹھے. ساری فیملی بیٹھی ہے، مولا دعا سیس دے، باتیں کرے، سوال پوچھے، دعائیں دے، اور ہماری پرابلمز ہوئے تو سولو کرے. کبھی مولا 1 منٹ بیٹھے، کبھی آدھا گھنٹہ بھی بیٹھے. تو ایسی ایک مہمانی تھی درخانے میں. وہ مہمانی جماعت کی ایک کوئی بڑی فیملی کی بات تھی. مالدار آدمی بھی تھے اور جماعت کے اندر بڑے بھی تھے. اس فیملی کا ایک لڑکا بہت برس انگلینڈ کے اندر پڑھنے کے لیے گیا تھا. ابھی انگلینڈ کے اندر 14-15 سال رہا. اس کے خیالات کے اندر بہت سی چینجز ہو گئے، اور وہ زمانے کے اندر لندن میں جماعت نہیں تھی. تو جب وہ ادھر آیا، اس کی ماں بہت بھگت تھی، مولا کو خدا کے طور پہ مانے. بھائی بھی اس کا جو بڑے تھے وہ بھی ایسے تھے، باپ گزر گیا تھا. اب یہ بیرسٹر بن کے آیا. ادھر آیا تو روز جماعت کرنے جانے کی باتیں آوے. مذہب کا پتہ نہیں تھا لیکن آتا تھا. اس کے دل کے اندر تھوڑا سا وسوسہ تھا. تو مولا اس کو دیکھ کے پوچھنے لگے تو کبھی آیا؟ تو خدا تھوڑا ٹائم ہوا میں آیا ہوں. صاحب نے اس کے ساتھ تھوڑی باتیں بھی کی تو اس کو ذرا ہمت آئی تو کہتا ہے خدا مجھے کچھ پوچھنا ہے. سب بولے بول، خوشی سے بول. خداوند میرا بھائی ہے یا میری ماں ہے، یہ بولتے ہیں کہ آپ خدا ہو. مولا ہنسنے لگے. تو کیا بولتا ہے؟ اس کا جواب نہیں دیا صاحب نے، لیکن صاحب اس کو پوچھنے لگے کہ تو مجھے کیا سمجھتا ہے. اب وہ پزل ہوا، کیونکہ ابھی تک اس نے اپنے دل میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ میں مولا کو کیا سمجھوں. اتنے سال انگلینڈ رہنے سے، اسماعیلی مذہب کی ایجوکیشن نہ ہونے کے کارن سے اس کے دل میں ایسا ہوا یہ آدمی یعنی مولا بابا کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے، گولف کھیلتا ہے، گھوڑے ہیں رگبی میں، ادھر گھوڑے جاتے ہیں. اللہ یہ خدا ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا اس کے دل میں شک تھے. ایک آدھ منٹ چپ رہا. صاحب دیکھتے رہے اس کو. کہتا ہے
Your Highness, I یعنی تھوڑا گھبرا گیا تھا. I think you are our spiritual guide. شاباش, سچ بات ہے. اب تھوڑا اور بھی گھبرا گیا. تو بڑا جو بھائی بیٹھا تھا وہ کہتا ہے خداوند آپ دعا کرو اس کا ایمان ٹھیک ہوئے, ہم تو آپ کو خدا مانتے ہیں. وہ آدمی پھر ایسا چمکنے لگا. اب دیکھو امام اس کو کس طریقے سے سمجھاتے ہیں. مولا پوچھتا ہے یہ کون ہے تیرا؟ میرا بھائی, از مائی بردر. ماں بیٹھی تھی تو مولا واٹ ریلیشن شپ یو ہیو ود ہر؟ ویل شی از مائی مدر. دوسرے بھائی بہن بیٹھے تھے تو بس وہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی, شی از مائی سسٹر, ہی از مائی بردر. تو ماما فرمایا یو آر ون پرسن اینڈ یو ہیو ڈفرنٹ relationship with different persons. Similarly, a person who thinks that I am his guide, I am guide to him. There may be a person, he takes me as his imam and I am imam for him. But if someone, he has so much belief that I am his God, wallah, I am God for him. ابھی یہ چیزیں ایسی گہری ہیں کہ جو شریعت میں لوگ رہتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ سکتی. آدمی تو خدا ہو نہیں سکتا. آدمی گوشت کا ہڈیاں کا بنا ہوا. خدا جو ہے وہ نور ہے. اگر ہم کسی چیز کو کہیں کہ یہ خدا ہے, دیوار خدا ہے, پتھر خدا ہے, یہ باتیں اسلام میں جائز نہیں. ہم نے کبھی بھی مولانا حاضر امام کے بدن کو اس درجے پہ نہیں سمجھا ہے کہ وہ خدا ہے, کیونکہ خدا کبھی مرتا نہیں. ہمارے بہت سے امام گزر گئے ہیں, پیر گزر گئے ہیں, نبی گزر گئے ہیں. تو خدا ہے کیا, یہ سمجھنا حقیقت کی بات ہے. اب حقیقت تک پہنچنا طریقہ چاہیے. حقیقت میں جا کے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ واٹ از گاڈ. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں طریقہ چاہیے. تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے, پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو حکیم ڈاکٹر اس کو بولتے ہیں دیکھو گوشت مت کھانا, مرچ مسالہ مت کھانا, یہ مت کھانا, وہ مت کھانا, یہ پرہیزی لازم ہے. کیونکہ جو میڈیسن ہے وہ کبھی کبھی ان چیزوں کے ساتھ کانفلکٹ کرتی ہے. تو اس لیے ہم کو بھی یہ کہا گیا جھوٹ مت بولو, ڈونٹ ٹیل اے لائی, don't cheat anyone, do not steal, or thievery is bad for us. So similarly there are many things of our character and our behavior and moral that we are told not to do that. یہ جو نیک اعمالی کی بات آتی ہے یہ ہمارے مذہب کے پرنسپلز میں موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہم دغا فریب, جھوٹ, نندا, بغض, ایسی خرابیاں جو ہیں یہ ہم کو پرہیزی بتائی جاتی ہے کہ یہ تم نہیں کرنا. تو ابھی دوا کیا ہے؟ دوا ہے کہ صبح 4 بجے اٹھو اور بیت الخیال کی عبادت کرو. یہ طریقہ ہے. بیت الخیال کی عبادت کو ہم طریقت کہتے ہیں. ہمارے اسماعیلی طریقے کی سب سے بڑی چیز یہ ہے بیت الخیال کی عبادت, اینڈ دیٹ از دی موسٹ نیگلیکٹڈ تھنگ ان اس. صبح 4 بجے اٹھ کے جماعت خانے میں آنا یا صبح 4 بجے اٹھ کے اپنے گھر پہ بیٹھ کے عبادت کرنا, اٹس اے ویری ہارڈ تھنگ, بٹ دیٹ از دی اونلی پرنسپل ٹو گیٹ حقیقت. حقیقت مینس دی انڈرسٹینڈنگ آف ریالٹی. مولانا امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ, میں نے بہت دفعہ یہ مثال دی ہے. امام جعفر صادق فرمایا ایک روز پلانٹ ہے, اس کے جو روٹس ہیں وہ ایمان ہے, اس میں سے سٹیمز نکلے ہیں وہ شریعت ہے. سٹیمز ہیں, برانچز ہیں, دیٹ از شریعت. پھر اس کو چھوٹے چھوٹے بڈز لگتے ہیں. یہ جو چھوٹے بڈز ہیں گول, ایک چنے کے دانے جتنی ایک بڈ ہے,
مولا فرمایا کہ یہ طریقت ہے، یہ بڈ بڑی ہو جاتی ہے تب تک طریقت ہے، پھر یہ جو بڈ ہے کھل جاتی ہے، اوپن ہوتی ہے، اور جب اوپن ہوتی ہے تو روز فلاور بن جاتا ہے. دیٹ از حقیقت. پھر اس کی خوبصورتی، اس کی بیوٹی دیکھی ہے. اب آٹومیٹیکلی چونکہ ہم کو پتا ہے کہ روز کے اندر فریگرنس ہے، پرفیوم کی طرح خوشبو ہے، تو پھر ہم اس کو ناک کے پاس لگا کے اس کی خوشبو اس کو انجوائے کرتے ہیں. دیٹ از معرفت. روٹس آر دی ایمان، فیتھ. دی برانچز اینڈ دی اسٹیم اینڈ دی لیوز are the Shariat. When the bud comes, it is Haqiqat. This is Tariqat, sorry. And when it blooms, it is Haqiqat. And the fragrance, that is the Marifat. Marifat means understanding of God. We have to reach that stage. This is our goal. Every Ismaili must understand where my faith takes me, to where. And if he is not aware of it, he is still a child. He may be 60 years old man, but if he doesn't understand the religion, he doesn't understand his faith, it's a lost life. شریعت حق کری جانی. جماعت خانے آؤ، دعا پڑھو. جماعت خانے کے اندر جو کچھ بھی ہمارے اعمال کریا کرم ہے اس کو کرو، لیکن اس کے اوپر کی چیز جو ہے وہ صبح کی عبادت ہے. صبح کی عبادت آج ہم بہت نیگلیکٹ کر رہے ہیں. ہر جگہ جہاں میں جاتا ہوں میں مکھی کمڑیا صاحبوں کو پوچھتا ہوں شام کی حاضری کیسی ہے؟ ایسی ہے. صبح کی حاضری کیسی ہے؟ ایسی ہے. دل دکھتا ہے، ناراض ہوتا ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ صبح کی ہے وہ ہم بھول گئے. اے مومنہ، ہماری جتنی زندگی ہوئی، دیکھو اگر میں کسی کے اوپر انگلی نہیں کرتا لیکن بولتا ہوں کہ کوئی آدمی ہے وہ 20 برس کا ہے، کوئی بائی ہے 40 برس کی ہے، کوئی آدمی 60 برس کا ہے، کوئی اور بھی بوڑھا ہے، تو اپنے آپ میں سمجھو کہ مجھے آج کتنی عمر ہوئی، میری جتنی عمر ہوئی اتنے برس مجھ کو اس مذہب میں ہوئے. ہاں ہوئے. تو اس مذہب میں کیا ملا؟ 40 برس کے ہو تو 40 برس سے دعا پڑھتے ہو، 40 برس سے جماعت خانے جاتے ہو، تو بھلا مجھے بتاؤ کہ تم کو جماعت خانے اور یہ مذہب پہ عمل کرنے میں 40 برس ہوئے. 40 برس میں تمہیں کیا ملا؟ نور ملا، نور کی سمجھ ملی؟ جواب میں زیرو. بس. کیا ہماری زندگی اس لیے ہے؟ کیا ہمیں نہیں مرنا؟ ایک دن مرنا ہے، اور کوئی بھی آدمی موت سے انکار نہیں کر سکتا. وہ لوگ کو جو ایتھسٹ ہے، خدا کو نہیں مانتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ون ڈے وی ول ڈائی. تو ڈیتھ از انیویٹیبل. موت کو ہم بھول نہیں سکتے، موت سے چھوٹ نہیں سکتے، موت کو ایوائڈ نہیں کر سکتے. تو اگر ہمیں مرنا ہے تو ہمارا حساب کتاب ہوگا. ہم کو مولا پوچھے گا تم نے دنیا میں کیا کیا، کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی. اسماعیلی مذہب ہم کو مینٹلی اویئرنیس دیتا ہے. اسماعیلی مذہب ہم کو ہماری اسپرچویلٹی کی سائیڈ انہینس کرتا ہے. اسماعیلی مذہب ہم کو جگاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی آخرت سنبھال سکیں. دنیا کا کھانا پینا، عیش آرام ایسا ہے. میں نے کل ہی شکاگو میں جماعت خانے میں نے کہا کہ اس وقت آخری دنیا، ساری دنیا اور خاص طور پہ نارتھ امریکہ، امریکہ تو نارتھ امریکہ ہے، اب اس کا تو لوگ موسٹلی لوگ ہے، زیادہ لوگ کیا ہے کھانا پینا اور گئی بس.
پھر دوسرے کا بھلا کچھ بھی نقصان ہوگے. جب یہ رسول اللہ نبوت کیا اس کے پہلے حال یہ تھا کہ عرب لوگ کسی کو بھوک لگی کچھ نہیں ملا تو چھری لے کے چلتی ہوئی گائے یا بیل کے پڑکے مار کے اتنا گوشت نہ لیا. اپنے پیٹ کے 1 پاؤنڈ جتنا گوشت نکال لیا. اب وہ گائے یا بیل وہ گر گیا تڑپ رہا ہے دکھ میں, اس کو کچھ اپنا پیٹ پال لیا. وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں جو سیلفش لوگ ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے کا کتنا نقصان ہوا, اپنا فائدہ دیکھ کے دوسرے کو دکھ میں ڈال دیتے. یہ چیز اگینسٹ ہے اسلام کے پرنسپل کی. ہم انسان ہیں, جانور نہیں. ہمارے اندر مورالٹی اور ایتھکس ہونے چاہیے. ہم کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ دوسرے کا بھلا ہو سکے تو بھلا کرو, نہیں ہو سکتا ہے تو برا مت کرو. یہ چیزیں ہمارے طریقے کی چیزیں ہیں. وہ آدمی جو بدماش ہے, وہ آدمی جو ہے جھوٹ بولتا ہے, دوسروں کا مال کھا جاتا ہے, دوسروں پہ ظلم کرتا ہے, وہ آدمی کبھی صبح عبادت کرے تو ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا, کبھی نہیں ملے گا. یہ گلاس میرے سامنے پڑا ہے, پانی ہے, لیکن اس میں کوئی چیز گر جائے, کوئی گاڑی پڑ جائے تو میں یہ پانی کبھی نہیں پیوں گا. ایسا ہی اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں, ہمارے مورلز اچھے نہیں, ہمارا کیریکٹر اچھا نہیں, ہمارے تھاٹس اچھے نہیں, تو اس دل کے اندر خدا کا نور آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. خدا کے نور کو پانے کے لیے ہمارا جو انسائڈ ہے, انتکرن, وہ پاک ہونا چاہیے, پاکیزہ ہونا چاہیے. اسی لیے ہم کو ہمارے امام آج کئی سالوں سے, مولانا حاضر امام کے فرمان دیکھو, کئی سالوں سے امام یہ فرماتے ہیں کہ ایتھکس آف اسلام کے اوپر تم عمل کرو. اسلام کے ایتھکس یہی ہیں, کسی کا حق نہ کھاؤ, کسی پہ ظلم نہ کرو, کھوٹی گواہی نہ دو, اور کسی آدمی کو فریب دے کے, چیٹ کر کے اس سے پیسے مت نکالو. ایسی خوراک کھاؤ گے تو انسان کے تھاٹس بھی بگڑتے جائیں گے. ہماری طریقت کے اندر پیورٹی آف تھاٹس, پیورٹی آف ایکشن, یہ بہت ضروری چیز ہے. اس کے اوپر ہمیں عمل ہونا چاہیے. بھوکے رہنا اچھا, لیکن لوٹ مار کے روٹی کھانا تو اچھا نہیں. ہمارے مذہب کے اندر ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ نیک بنو, اچھے بنو. یہ طریقت کے اصول ہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار نے, میں یہ چیز 2-3 دفعہ, بہت برس ہوئے ہیں, میں اپنی آواز میں بول چکا ہوں. سلطان محمد شاہ کی 1894 میں 17 ایئرس کی ایج تھی. 1894. مولا کا جنم ہوا تھا 1877, اور میں بات کرتا ہوں 1894 کی. امام سلطان محمد شاہ بامبے ایک دن بیٹھے اور مولا نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی, عربک میں لکھی. کتاب کا نام رکھا اصول و فروع دین. تو پتا نہیں ہے سلطان محمد شاہ نے اپنی 17 ایئرس کی ایج میں کتاب لکھی. کتاب لکھی, کمڑیا حاجی مولا کے حضور میں کام کرتے تھے, اس کو یہ کتاب دی تو دیکھو اس کا ٹرانسلیشن کرو کچھی میں, سندھی میں. کمڑیا حاجی نے اس کا ٹرانسلیشن کیا. اس کا نام بھی اصول و فروع دین. جو عربک کتاب تھی اس کو مولا نے پرنٹ کروایا اور سلمیہ, سیریا, یہ سائڈ میں بھیج دیا عرب اسماعیلیوں کے لیے. پھر اس کا فارسی میں ٹرانسلیشن کرایا اور اس کو پرنٹ کرا کے مولا نے ایران بھیج دیا, بدخشان میں بھیج دیا, جس کو آج ہم تاجکستان کہتے ہیں. اور وہ جو ٹرانسلیشن کچھی میں کیا تھا, مولا نے حکم فرمایا کہ 250 کاپیز بناؤ. اس کو پرنٹ کرایا بامبے نے, اور سندھی یعنی کھوچکی کے اندر لکھی ہوئی ہے.
اور جو زبان ہے وہ کچھی زبان ہے، حالانکہ کچھی از ناٹ اے لینگویج، سندھی کچھی مکس ہے۔ 250 کاپیز مولا کے بنگلے آ گئیں۔ ابھی کمڑیا پوچھے خدا اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا رہنے دو، رہنے دو۔ تھوڑے دن کے بعد کوئی باہر گاؤں سے کوئی آدمی مولا کو ملنے آیا، اسماعیلی شخص تھا۔ مولا اس سے راضی ہوئے۔ مولا فرمایا ٹھہرو، اندر جا کے ایک کتاب دے کے آئے۔ اس کو بولے دیکھو یہ میں نے کتاب لکھی ہے، میں تم کو بخشش دیتا ہوں، گفٹ دیتا ہوں۔ ایک کتاب دے کے آئے، اس کو بولے دیکھو یہ میں نے کتاب لکھی ہے، میں تم کو بخشش دیتا ہوں، گفٹ دیتا ہوں۔ تو وہ کتاب لے کے آیا۔ سب کو نہیں دیتے تھے، جس میں مولا کا پیار آیا اس کو یہ کتاب دیتے تھے۔ وہ کتاب میرے گرینڈ فادر کو ملی، ابھی میرے پاس ہے۔ وہ کتاب پڑھی، اس میں اتنا بہت علم رکھا، اصول و فروع دین، فنڈامنٹل پرنسپلز اینڈ پریسپٹس آف دین، دین کے اصول اور اس پہ عمل کرنے کے طریقے، سندھی بھاشا میں ہے۔ اس کے اندر مولا گناہ کے اوپر لکھا ہے۔ مولا کہتے ہیں گناہ دو قسم کے ہیں، کبیرہ گناہ ہے اور صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ جو بڑے گناہ ہے، صغیرہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہے۔ اور یہ حقیقت قرآن شریف میں بھی ہے۔ اللہ فرمایا کہ چھوٹے گناہ جو ہیں صغیرہ وہ بخشے جائیں گے، لیکن گناہ کبیرہ کبھی نہیں بخشے جائیں گے۔ مولانا سلطان محمد شاہ عطار نے بھی یہی لکھا ہے، اور اس میں مولا نے 10 گناہوں کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ 10 گناہ کبھی بخشے نہیں جائیں گے۔ اور یہ 10 گناہ وہ ہیں کہ جو ہر حالت میں تم کو دکھ دیں گے، کتنی بھی عبادت کرو گے یہ 10 گناہ میں سے کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ اینی اماؤنٹ آف بندگی، تسبیحاں نکالو، سر رگڑو، ماتھے رگڑو، یہ 10 گناہ میں سے کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، ایک آدمی نے حضور میں مہمانی رکھی۔ میں پرانی باتیں زیادہ مولانا سلطان محمد شاہ کے حضور میں رہا تو اس کی باتیں زیادہ یاد آتی ہیں۔ مولا آتے تھے ہر سال، 2 مہینہ ٹھہرتے تھے۔ مہمانی رکھی اور رو پڑا۔ مولا فرمایا کیا دکھ ہے؟ کہتے خداوند میں 16 گھنٹے کام کرتا ہوں، چھوٹی سی دکان ہے، لیکن روٹی آگے ہے یعنی میں پیچھے ہوں۔ میں روٹی کے پیچھے بھاگتا ہوں، روٹی میرے ہاتھ میں نہیں آتی۔ کہنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ خداوند مجھ کو کھانا بھی پورا نہیں ملتا۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمایا دیکھو تمہارے گناہ ایسے ہوں گے کہ ان گناہوں کی وجہ سے تمہیں یہ چیز ملی ہے۔ اب امام بولے، اس کی جگہ اس کے منہ میں مولا انگلی ڈالتے کہ تو بول تو نے کیا کیا۔ اس کو سمجھایا، کہتا خدا دعائیں مانگتا ہوں، تسبیحاں نکالتا ہوں، منت مانتا ہوں۔ اچھا تو اپنی ماں کو کہو کہ تیرے لیے دعا مانگے۔ باپ سے بھی ماں کی دعا زیادہ لگتی ہے، کیونکہ اس نے اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور اپنا خون پلایا۔ یہاں خون سے میرا مطلب ہے دودھ، اور دودھ ہے وہ بلڈ میں سے کنورٹ ہوتا ہے۔ رو پڑا اور زیادہ رویا، کہتا خداوند میری ماں گزر چکی، ماں باپ نہیں ہے، تو نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی؟ کہتا نہیں خدا، میں نے ماں باپ کو بہت دکھ دیا۔ ماں باپ کہتے ہیں اب تم قیامت تک انتظار کرو، ماں باپ کو دکھ دینے والا کبھی سکھی نہیں ہوتا۔ ماں باپ بولے ابھی تو قیامت تک انتظار کر کہ تیرے یہ دکھ دور ہوں۔ ان گناہوں کی لسٹ میں پہلا گناہ یہ ہے کہ تم مولا کی بیعت کی اور پھر مولا کی بیعت کو توڑ ڈالو، وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ یعنی ایک آدمی ہے جو خدا کو مانتا ہی نہیں، جیسے کہ
نان بلیور ہے، ایتھسٹ ہے، اس کا یہ ایتھسٹ پنا ایسا گناہ ہے کہ کوئی حساب سے قبول بخشانے کے لیے تیار نہیں. تو مولا فرمایا امام کی بیعت کر کے توڑ دینا یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. دوسرا گناہ یہ ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا وہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا. تیسرا گناہ یہ ہے کہ ایک معصوم انوسینٹ آدمی ہے، تم نے اس کے اوپر رانگ بلیم ڈال کے اس کو بدنام کیا. مولا کہتے ہیں وہ گناہ بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ ایک انوسینٹ آدمی کو تم نے مجرم بنا دیا. چوتھا گناہ مولا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کسی نے امانت رکھی. امانت کا مطلب ہے ٹرسٹ کیا. تمہارے پاس کوئی $1000 رکھ گیا، اپنا کوئی گھر داگینہ رکھ گیا، میں باہر گام جاتا ہوں تو یہ میں تمہارے پاس رکھتا ہوں، واپس آ کے لوں گا. اب وہ واپس آیا، کیا بات ہے بھئی، وہ میرا داگینہ کس کو دیا؟ تو نے مکر گیا. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے مل گیا، یہ آگ بن کے اس کی ساری ملکت جلا ڈالے گا. مولا فرمایا تمہارے اوپر ٹرسٹ کر کے اگر کسی نے کوئی چیز رکھی ہے اور تم وہ کھا جاؤ وہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوئے گا. مولا فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی آدمی آیا ہے، تمہارا دوست ہے، یار ہے، سگا کٹمبی ہے، کورٹ میں مجھے یہ ذرا وٹنس کر دو تو. کھوٹی گواہی یعنی وٹنس کی ہے مگر رانگ کی ہے. مولا فرمایا کھوٹی جھوٹی گواہی دینے والا آدمی کبھی سکھی نہیں بنے گا، وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. کسی نے یتیم کا، ودوا کا حق کھایا وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. علم دینے والے گرو کو جس نے دکھ دیا مولا کہتے ہیں وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. ریپ کرنے والے کا گناہ معاف نہیں ہوتا. آبگھات کرنے والے کا گناہ معاف نہیں ہوتا. میرے دل میں کبھی آیا، انشاءاللہ مولا کرے گا میں اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کروں گا. یہ بک پڑھنے جیسی ہے. اب تو کسی کے پاس ہے بھی نہیں. ہمارا جو مذہب ہے یہ پیور مذہب ہے. ہمارا مذہب سچا مذہب ہے. ہمارا مذہب کلین مذہب ہے. ہمارے آچار وچار، مورل ایتھکس صاف ہونے چاہیے. ہم کو اچھا بننا چاہیے. وی مسٹ بی گڈ پیپل. ایسے ہمیں بننے چاہیے کہ مولا ہمارے اوپر راضی ہو گئے. حقیقت تبھی ہم کو ملے گی جب ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، اندر اور باہر ہم اچھے ہوئیں گے. ہم حسد نہیں کریں، دشمنی نہیں کریں، نندا غیبت نہیں کریں، کسی کا مال نہ کھاویں، کسی کا حق نہ کھاویں. تو صبح کی عبادت میں ہمیں نور کی بخشش ملے گی. اور جب نور کی بخشش ملے گی تو وہ حقیقت ہے. اور جب ہی ہم کو نور ملے گا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ خدا کیا ہے. خدا نور ہے، خدا لائٹ ہے. کہنے سے سمجھ نہیں آتی لیکن اس وقت ہمیں یہ سمجھ آئے گی. اینڈ دیٹ از الٹیمیٹ ریالٹی، الٹیمیٹ اویئرنیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ. شریعت پہ چلنے سے، یہ ہماری شریعت ہے کہ اس پہ چلنے سے ہم کسی بھی طریقے سے فالٹ نہ کرے. کوئی اس میں گناہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ میرے حضر امام کے فرمان پڑھو. مولا کو 43 ایئرز ہوئے تخت نشین ہوئے. موسٹ آف میجورٹی فرمانوں میں ماں باپ اس کے اوپر بہت زور دیتے ہیں، جماعت خانے روز آؤ، جماعت خانے روز آؤ. مجبوری ہے، انسان بیمار ہے یا بہت دور رہتا ہے، جماعت خانے نہیں پہنچ سکتا، اور بات ہے تو گھر پہ اپنے کٹمب قبیلے کو بٹھا کے ادھر دعا پڑھو. جماعت خانے روز آؤ، 3 وقت کی دعا برابر پڑھو. اپنی کمانی میں سے 10 برابر دو. 10 مولا کا حق ہے. جو آدمی 10 نہیں دیتا وہ لوگوں کا مال کھا جاوے کوئی نوائی نہیں.
کیونکہ جو اپنے گرو کا مال کھا جاتا ہے وہ دوسروں کا بھی کھا جائے گا. اور یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ ہماری دسوند برابر ہونی چاہیے. دسوند دینے سے ہمیں برکت ملتی ہے. دسوند دینے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. دسوند دینے سے مولا کی محبت زیادہ ہوتی ہے. دسوند دینے سے ہم کو برکت ملتی ہے. دسوند دینے سے آفت بلائیں دور ہوتی ہیں, بیماریاں دور ہوتی ہیں. دسوند برابر دو, 3 وقت کی دعا پڑھو, جماعت خانے روز آؤ, ایک دوسرے کی مدد کرو, سیوا کرو اپنی جماعت کی. جماعت کی سیوا حضرت امام کی سیوا ہے. مولا نے جماعت کی سیوا کو عبادت کا درجہ دیا ہے. وہ لوگ کہ جو عبادت میں تھوڑے کچے ہیں, سیوا کرنے سے ان کو عبادت کا پورا پھل ملتا ہے. جماعت کی کوئی بھی سیوا کرو, چھوٹے سے چھوٹی. ادھر کسی بچے نے کوئی ٹافی کھا کے اس کا ریپر پھینک دیا, آپ نے وہ ریپر اٹھا لیا, یہ بھی عبادت میں شامل ہے, کیونکہ آپ نے مولا کے گھر کو پاک کیا, اچھا کیا, صاف کیا. ایک دوسرے کی سیوا صرف جماعت ہی کی نہیں, ہمارا مذہب تو کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی جگہ آپ جاؤ, کسی کو دکھ میں دیکھو, مدد کر سکتے ہو تو کرو, پھر چاہے وہ اسماعیلی ہوئے یا نہ ہوئے. انسان تو ہے نا, اس حساب سے اپنے دل کے اندر پریم بھاونا رکھو, ہیومینیٹیرین فیلنگز رکھو, اور اچھے بنو, دیندارو, پاک پوتر رہو, تو دین و دنیا میں آپ کو مولا ہمیشہ برکتیں دے گا. صبح کی عبادت کرو, آپ اپنے گھر میں اٹھو, ہاتھ منہ دھو کے کارپیٹ پہ بیٹھ کے عبادت کرو, کرسی پہ بیٹھ کے نہیں, اپنے بیڈ میں بھی نہیں, زمین پہ بیٹھو. 4 بجے اور 5 بجے کے اندر 10 منٹ, 20 منٹ, 40 منٹ جتنا کر سکتے ہو, لیکن روز عبادت کرو. روز کی عبادت آہستہ 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 جو عادت پڑ جائے گی آپ کو, تو 5-10 برس کے اندر ایک تو ٹائم بڑھ جائے گا, آپ کی کنسنٹریشن بڑھ جائے گی, آپ کو مولا کی بخششیں بڑھ جائیں گی, اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر پتہ لگے گا کہ مولا میرے پہ راضی ہے, آنے والے دکھ نہیں آئیں گے, مولا آپ کو آفت و بلاؤں میں پھنسائے گا نہیں, ہر جگہ آپ کی مدد کرے گا, اور ایسے طریقے نکال دے گا کہ آپ کو خیال میں بھی نہیں اس طرح مولا آپ کی ہر بات میں مدد کرے گا, کیونکہ ہم نے اپنا آپ اس کو سونپ دیا, وہ ہمارا مالک ہے. اچھی بھاونا رکھو, اپنے منہ سے کڑوے شبد مت نکالو. جس جیب سے ہم عرشا کرتے ہیں, جس جیب سے ہم یالی یالی کرتے ہیں, جس جیب سے ہم اللہ اللہ کرتے ہیں, اس جیب سے کسی کو گالی مت دو, کسی کو بد دعا مت دو, کسی کی غیبت مت کرو, غصہ مت کرو. دیندارو, غصہ اس لیے بھی خراب ہے کہ غصہ کرنے والے آدمی کا بلڈ جل جاتا ہے. ہمارے بلڈ میں جو ریڈ اسکارپلز ہیں, ریڈ سیلز ہیں, غصہ کرنے سے ریڈ سیلز مر جاتے ہیں. جو ڈاکٹرز ہیں, میڈیکیشن والے ہیں, ان کو پوچھو. ہم کو تو سینکڑوں برس پہلے کہا گیا کہ غصہ کرنے سے ہمارا مغز شکتی خراب ہوتی ہے, اور غصہ کرنے سے ہمارا بلڈ ختم ہوتا ہے. غصہ کرنے سے خدا ناراض ہوتا ہے. غصہ کرنے کا حق صرف خدا کو ہے اور کسی کو نہیں. ہاں, مات پتا جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کبھی ہم کو غصہ کرتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے. یور پیرنٹس ہیو دی رائٹ ٹو گائیڈ یو اینڈ ٹو ایون اسکولڈ یو اینڈ ایڈوائز یو ناٹ ٹو دس, ناٹ ٹو ڈو دیٹ, اور ڈو دس اور ڈو دیٹ. اٹ از دیئر رائٹ گیون بائی گاڈ اینڈ یو مسٹ ٹالریٹ اٹ اینڈ ایکسپٹ اٹ. تو اس طرح سے اپنی زندگی کو بناؤ کہ مولانا حضرت امام کے فرمان کے حساب سے, ہمارے پیروں کے گنانوں کے حساب سے, جس طرح ہم کو بتایا گیا ہے, اس طرح اپنے مذہب کے اوپر پکا عمل کرو. فالو یور ریلیجن ڈیلیجنٹلی, سنسیئرلی اینڈ ریگولرلی, ایوری ٹائم, ایوری ڈے, ایوری نائٹ. مولا بلیس یو آل. سکھی اور آباد بنو, نیک بنو, اور خوشی پڑھو. مولا برکت والا بناوے, اپنی نعمتیں دے, حقیقتی سمجھ دے, فرمان بردار مومن بناوے. مولا دسوندی شکریتی بناوے, بیماری والا آفتیں دور کرے, ہر مصیبت میں مولا آپ کی مدد کرے, شیطان کے فریب سے بچاوے. مولا آپ کو حقیقتی سمجھ کے ساتھ آپ کو روحانی طاقتیں دے, توفیق دے کہ مولا ایسے کام کراوے کہ حضرت امام آپ کو, آپ کی آل اولاد کو تینوں دنیا میں سکھی اور آباد بنا.
مولا ہمیشہ آپ پر راضی رہے، ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے. آئیے.